बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आपको कालाबाग डैम का इशू याद होगा। हुकूमत ने 1953 में कालाबाग में दरिया सिंध पर मुल्क का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला किया। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन आए, 6 साल तहकीक की और मंसूबे को रिस्क फ्री और शानदार करार दे दिया। डैम पर 128 अरब रुपए लागत आनी थी। इसने 3600 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी। 61 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा होना था और लाखों एकड़ बंजर जमीनों ने जरखेज होना था। लेकिन फिर वफाक और उस वक्त के सूबा सरहद में तनाजा पैदा हो गया। यूं ये मंसूबा गाली बन गया। ये आज तक गाली है। हम इस दौरान लोड शेडिंग के अंधेरे में गुम हो गए। हम हर साल 3 करोड़ 50 लाख एकड़ फुट पानी समंदर में जाया कर देते हैं। हमारी लाखों एकड़ जमीनें बंजर पड़ी हैं। हम खुराक की किल्लत का शिकार है। हम साल में 3 माह खुश्क साली से मरते हैं और 3 माह सैलाबों में गोते खाते हैं। हमारे मुल्क में माहौलियाती आलूदगी की हालत यह है कि इस वक्त 8 करोड़ लोग आलूदा धुंध का शिकार हैं। आप फर्ज कर लीजिए, हमने अगर 1988 में डैम पर इत्तफाक राय पैदा कर लिया होता तो हम इस वक्त तक लोड शेडिंग से भी बाहर आ चुके होते। हम सालाना 160 अरब रुपए भी कमा रहे होते। 30,000 लोगों को रोजगार भी मिल रहा होता और हमारे पास पानी का भी ठीक ठाक जखीरा होता। लेकिन अफसोस, वफाक की सुस्ती और सूबे की जिद की वजह से कौम ने यह नुकसान उठाया और हम ये नुकसान दहाइयों तक उठाते रहेंगे। हम आज एक बार फिर इसी नौयत की गलती कर रहे हैं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी खित्ते के लिए गेम चेंजर है। ये सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, ये मुल्क की मैशियत और दिफा दोनों के लिए रीढ़ की नई हड्डी है। लेकिन रीढ़ की यह हड्डी भी बदकिस्मती से कालाबाग डैम बनती जा रही है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा दोनों कालाबाग डैम की तरह सी पैक पर भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे हैं। आज सूबाई असम्बली के स्पीकर असद कैसर वफाक के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट चले गए। अगर अदालत सी पैक के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर देती है तो आप बड़ी आसानी से इस मंसूबे के मुस्तकबिल का अंदाजा कर सकते हैं। वफाक सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों नहीं कर रहा? रियासत मुल्की मफाद में इत्तफाक राय पैदा क्यों नहीं कर पा रही? वफाक सी पैक के नक्शे और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आम क्यों नहीं करता? और यह तनाज़ा कहां तक जाएगा? हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे और पनामा लीक्स के इशू को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की तारीख दे दी है। इमरान खान अदालत की रफ्तार से मुतमईन हैं, क्यों? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। असद कैसर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। असद कैसर साहब, इशू क्या है? आपका ख्याल ये है कि सी पैक में मगरबी रूट नहीं बन रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया और कम से कम हम अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम तक पहुँचा सके। असल में एक तो मैं इम्प्रेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम कोई सी पैक के ख़िलाफ़ है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये मनसूबा मुकम्मल हो। हम चाइनी गवर्नमेंट के मुकम्मल इस मनसूबे उसको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और अपनी तरफ से उसको ये कमिटमेंट भी करते हैं कि जितने भी वो हमसे हेल्प चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। हम कोई बात नहीं है। जो हमारे इश्यूज है वो वफाकी हुकूमत के साथ है। वफाकी हुकूमत के साथ हमारी, लेकिन जब आप कोर्ट चले जाएंगे तो मंसूबा रुक जाएगा। नहीं, अगर स्टे ऑर्डर ग्रांट कर देती है हाई कोर्ट तो मंसूबा रुक गया। नहीं, मंसूबे में तो हमने ये प्ली नहीं लिया है। हमने तो सिंपल कहा है, हमने 5 रेजोल्यूशन असम्बली से पास करवाए हैं। हमने वफाकी हुकूमत से मुतालिबात की थी और कोई रिस्पांस हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं आया। तो हमने उस 5 जो हमारी रेजोल्यूशन है असम्बली की, उस रेजोल्यूशन की बुनियाद पे हमने कोर्ट में गए हैं कि वो जो हमारी डिमांड्स हैं उसको एड्रेस किया जाए। हमारे पास डिमांड कौन कौन सी? पहली डिमांड नंबर वन हमारा डिमांड ये, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। देखिए, ये MOU साइन हुई है जुलाई 2013 में। जुलाई 2013 में ये MOU साइन हुई है। मुझे बताएं कि उस वक्त आया CM KPK को एतमाद में लिया गया था, ऑन बोर्ड किया गया था? कोई नहीं।
آپ دیکھ لیں کہ دوسرے صوبوں کے سی ایمز کو لیا گیا؟ کوئی نہیں، مطلب ایک اس کی اپنا بھائی جو ہے پنجاب سے شہباز شریف صاحب اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور شاید احسان صاحب، باقی کسی کو آن بورڈ نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس یہ لیٹر پڑے ہیں کہ سی ایم صاحب ہمارا لیٹر بھیجتے احسان اقبال صاحب کو 14 دسمبر 2015 کو، اور ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں کہ اس منصوبے میں کیا ہے، اس میں ہماری بارے میں کیا مطلب اس وقت جو آپ ساتھ ساتھ جواب لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں تھوڑا یہ خود اپنا ایکسپلین کرتا کہ ہم صحیح مانویں۔ 2013 جولائی، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ 14 دسمبر 2015۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ منصوبہ کیا ہے، اس کی میری ڈیٹیل کیا ہے، اس کی رولز کیا ہیں، اس کو آف رکھا جائے۔ یہ بالکل دوسرا یہ تو بہت بڑا نمبر 1۔ تو ہمارا گلہ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب پوری ملک کا پرائم منسٹر ہیں، اس کو چاہیے کہ تمام چیف منسٹرز کو بلاتے، اس کو اپنے ساتھ سارا منصوبہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے، اس سے پراپر پروپوزل لیتے۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے، نمبر 1 ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنی اے پی سی کی جتنی بھی کمٹمنٹ ہوئی ہے، میاں صاحب نے جو کمٹمنٹ کیے، اس کو من پورا کیا جائے، جو ہمارے ریزولوشن ہے۔ دوسرا اے پی سی میں جو سی پیک کے حوالے سے جو ہوا ہے 28 مئی کو جو ہوا تھا۔ دوسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جتنی صوبائی حکومت کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے، اس کو من تسلیم کیا جائے، یہ نہیں وربل، ہم ریٹن میں ہر چیز کو چاہیں گے کہ اس کی وہ سی پیک کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے، ہم نے اس میں ریزولوشن میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں جو مغربی روٹ ہے، یہ بتایا جائے یہ روڈ ہے کہ روٹ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اگر یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک رابطہ سڑک بنا رہے ہیں، پورا روٹ نہیں بنایا جا رہا، روٹ نہیں بنا رہا۔ اگر یہ ایسا صاحب بتائیں کہ یہ روٹ ہے، پھر بتائیں کہ اس میں این این جی سسٹم کدھر ہے، پھر بتائیں کہ ریلوے ٹریک کدھر ہے، پھر بتائیں کہ اس پہ سیکیورٹی کا سسٹم کیا ہے، پھر بتائیں کہ اس میں ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن کیا ہے، پھر بتائیں کہ اس میں فائبر آپٹکس کا کیا نقشے کے ساتھ بتائیں، نوٹیفیکیشن کر کے بتائیں۔ ہم صرف اس پہ نہیں کریں گے۔ ایسا صاحب دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا، آپ کیوں آف کرنا چاہ رہے ہیں صوبوں کو؟ کیا یہ صرف وفاق کا ایشو ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے؟ یہ سی پیک پورے پاکستان کے لیے بن رہا ہے یا صرف اسلام آباد کے لیے بن رہا ہے؟ شکریہ جاوید چودھری صاحب، آپ کا واقعی میں بھی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اس مسئلے کو قوم کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کا یہ موقع ہم دونوں کو فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے جواب دوں، تھوڑا ٹائم دیجیے گا۔ سی پیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کیا، چونکہ بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس کے بارے میں، اس کے باوجود کہ بارہا بریفنگز کی گئی ہیں اور کچھ سمجھنے میں کچھ گیپ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سی پیک نہ کسی روٹ کا نام ہے، نہ کسی سڑک کا نام ہے، یہ ایک فریم ورک ہے۔ اس کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے گوادر بندر کا، دوسرا اس کا ستون ہے توانائی، انرجی، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج انرجی تھا تو اس کو میجر انویسٹمنٹ انرجی میں ہے۔ تیسرا اس کا کمپوننٹ ہے انفراسٹرکچر، جس کا مقصد ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان ابتدا میں کنیکٹیویٹی قائم کی جائے، سڑک اور ریلوے اور ان نظام کو، پورٹس اور ہوائی اڈا جس کے گوادر شامل ہے وہ بہتر کیا جائے۔ چوتھا اس کا ستون ہے انڈسٹریل کوآپریشن، اور یہ اس لیے آخر میں ہے چونکہ پہلے انفراسٹرکچر بنے گا، اس کے بعد انڈسٹریل کوآپریشن آئے گی۔ اب صورت یہ ہے کہ 5 جولائی 2013 کو جب پرائم منسٹر نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد چین کا دورہ کیا، اس موقع پر چینی قیادت کے ساتھ ایک ایم او یو پہ دستخط ہوئے کہ ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ کام شروع کریں گے، اور جے سی سی قائم کی گئی۔ اور جے سی سی کے قائم ہونے کے بعد جتنے بھی اس کی میٹنگز ہوئیں، ان سب میں ہم نے تمام صوبوں کے نمائندوں کو ہمیشہ شریک کیا، انہیں دعوت دیتے رہے۔ خیبر پختونخوا کے سی ایم آتے رہے، میں اس پہ پوائنٹ دعوت نہیں دی گئی آپ، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ نہیں، میں سوال کرتا ہوں، آپ کو دعوت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ نہیں دی گئی، نہیں دی گئی، کوئی نہیں دی۔ اب آپ بتاؤ، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فارملی دعوت دی؟ جی ان کو لکھ کے دیتے یہ بتا دے، ان کے میں خط دکھا دوں گا، ان کے آفیشلز آتے رہے، لیکن ان کی جو قیادت ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 میں جب اس پر کام ہو رہا تھا، وہ حکومت کے خلاف ایک ایجیٹیشن میں تھے،
اور تقریباً 1.5 سال تک عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے رہے کہ سی پیک ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، چین کے صدر پاکستان نہیں آ رہے. یہ ڈینائل کے اندر تھے، یہ اس کسی بھی ایکسرسائز کے اندر شریک نہیں ہوئے، چونکہ یہ بھی سمجھتے تھے غالباً، اور یہ قوم کو بھی یہی بتا رہے تھے کہ سی پیک ایک حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی حکومت کا سکیم ہے جو یہ کر رہی ہے قوم کے ساتھ. اچھا لیکن سر یہ اب ریٹن جب- تو نہیں ہے نا جی، نہیں، ایک میری آپ کا بات سنیے نا. کانٹریکٹ تو ایک حکومت کا دوسری حکومت جی کے جی، ساتھ. وہ ہے لیکن نا، صوبے ورکنگ کی لیول حکومت کے اوپر ساتھ. ورکنگ لیول کے اوپر جو ان لیکن کے کنٹینر officials تو تھے، اس میں رول ادا نہیں کر سکتا. کرتے محمد نا، صاحب تو. ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ شریک نہیں ہوئی، ان کے آفیشلز میٹنگ میں آتے رہے جن کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اب ہوا کیا، جب 1.5 سال کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ سی پیک تو واقعی ایک ریالٹی ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، تو اب اس کی جو لیٹ ہے، اپنی بجائے غلطی کو تسلیم کرنے کے یہ ہم پر اس کی ذمہ داری کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو مغربی روٹ ہے سر. جی اچھا، وہ اب اس میں جہاں تک مغربی روٹ کا سوال ہے، اس کے بارے میں ایک کانٹروورسی یہ بنائی گئی کہ جناب روٹ تبدیل کر دیا گیا. میں نے بارہا کہا ہے کہ 1 ملی میٹر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا روٹ تبدیل ہوا، اور اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ روٹ تبدیل کیا گیا ہے تو چین اور پاکستان کے درمیان وہ طے شدہ روٹ کے جس کو تبدیل کیا گیا اس کا نقشہ کوئی پیش کر دے. اس سے بھی آسان کام ہے. آپ نے بھی ابھی جاری نہیں کیا نا. نہیں، دستاویز تو اس کے لکھ رہے ہیں نا. ڈاکومنٹس تو نہیں آئے نا سر. آپ جیسا جو کونا مشک اور تجربہ کار صحافی ہے، نہیں، ابھی میں اس سے میں سویپنگ سٹیٹمنٹ کی توقع نہیں آپ رکھتا. کو کوئی ڈاکومنٹ ملے پچھلے دیکھیے وہ تو کورٹ گئے ایک بات ہیں، بتائیں، اسی لیے کورٹ میں گئے ہیں کہ ڈاکومنٹ آپ نے ایک جملہ کہا، مجھے آئی ہیو ٹو کریکٹ یو. آپ ابھی ویب سائٹ پہ جائیں، بالکل وہی نقشہ ہے، وہی نقشہ ہے آپ کو ویب سائٹ. اچھا، اور کوئی نقشہ نہیں ملا. میں بتاتا ہوں جی، نمبر 1 آپ ویب سائٹ سے چلے رہے آپ کہہ رہے ہیں ویب سائٹ سے دیکھ لیں. ایسن اقبال صاحب جو میں ان کے وزیر اعلیٰ کو اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے جنوری میں پیش کر کے آیا ہوں. یہ جس خط کی بات کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ نے خط لکھا، وہ مجھے خط لکھا انہوں نے. اس کے بعد میں پشاور حاضری دینے گیا اور تمام ان کے لیڈران نے نہ صرف وہ نقشہ بلکہ مکمل معاہدہ اور دستاویزات میں اپنے ہاتھوں سے گناہگار ہاتھوں سے وزیر اعلیٰ کو پیش کر کے آیا ہوں جنوری میں. صاحب دیکھیں، احسن اقبال صاحب ہماری بہت محترم ہے، میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں اس کا، لیکن میں اس کے بارے میں اختلاف کرتا ہوں. سب سے پہلے مجھے بتائے کہ یہ کہتے ہیں کہ جے سی سی میں تمام صوبوں کی نمائندگی تھی. یہ تو ہم نے جو آپ کے ساتھ میٹنگ کی ابھی تقریباً 7 مہینے پہلے آپ کے ساتھ میٹنگ کی، اس میں آپ نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ آپ کا جے سی سی کے لیے نمائندہ دے. ابھی ہم نے آپ کو ایک نمائندہ دیا ہے، غلام دستگیر نمائندہ دیا ہے. اس سے پہلے تو کوئی بھی ہمارا جے سی سی میں کوئی نمائندگی نہیں تھی. آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں، آپ لے کے آئے ادھر، لے کے آئے کہ یہ جے سی سی پہ آپ کے پی کے کا نمائندہ ہے. اچھا، یہ ان کا ایک جواز یہ تھا کہ یہ جو مغربی روٹ ہے، یہ روٹ ہے، سڑک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنی بھی اس وقت ابتدا میں کام ہو رہا ہے وہ زمینی سڑکوں کا اور ٹرین کے رابطوں کا کام ہو رہا ہے. جب جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایل این جی ہونی چاہیے، جو اس کا فائبر آپٹک بننے چاہیے، وہاں پہ ہائی ٹرانسمیشن لائن ہونی چاہیے، وہ منصوبے کسی جگہ بھی اس انداز میں سڑک کا حصہ نہیں شامل. اس وقت صرف سڑک کے رابطے ہو رہے ہیں، ٹرین کے رابطے کر رہے ہیں، اور مغربی روٹ کو ہم ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کر رہے ہیں. اس کی ایک مسئلہ ہے، مغربی بات ختم کر لیں پھر آپ بولیے گا. دیکھیے اس کی میں آپ کو دلیل کیا دینا چاہتا ہوں. ہم نے جو سنجیدگی سے کہا تھا کام کریں. مغربی روٹ ہے کیا؟ مغربی روٹ جو ہے وہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتا ہوا زوب سے کوئٹہ سے نیچے سوراب سے پنجگور، تربت اور گوادر. ٹھیک. اچھا، اب گوادر اور کوئٹہ کے درمیان کسی سڑک کا شاہراہ کا وجود ہی نہیں تھا. 650 کلومیٹر کا گیپ تھا. لہٰذا مغربی روٹ ایک آپ کہہ لیجئے کہ رومانوی تصور ہوتا اگر وہ 650 کلومیٹر کا گوادر سے رابطہ ہی نامکمل ہو. ہم نے آتے ساتھ ہی اس کو فوراً شروع کیا. 2 سالوں کے اندر میں نے سٹیٹمنٹ دی کہ دسمبر 2016 تک ہم اس کو مکمل کریں گے. الحمدللہ ایف ڈبلیو او کے جوانوں نے، افسروں نے بڑی محنت کی. 44 جوان شہید ہوئے اور نومبر کے شروع میں یہ 650 کلومیٹر مکمل ہو چکا ہے. لیکن دوسرا حصہ جی اب آ جائیں. اچھا، دوسرا آل پارٹیز کانفرنس کی یہ بات کرتے ہیں. اس آل پارٹیز کانفرنس میں تمام لیڈرشپ نے ہمیں کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک کی جو سڑک ہے تقریباً 350 یا 300 کلومیٹر بنتی ہے، اس کو آپ ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کریں. ہم نے فوراً اس کی جو ڈیزائننگ کا کام شروع کیا. 6 مہینوں کے اندر اس کو مکمل کیا گیا
اور اس کو ایوارڈ کیا گیا. اس وقت رائٹ ناؤ NLC جو ہے ہمارا قومی ادارہ ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کی تعمیر پہ کام کر رہی ہے اور 2018 میں انشاءاللہ تعالی وہ مکمل ہو جائے گی. اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں, جا کے خود دیکھیں وہاں مشین جو لگی ہوئی ہے اور جو کام ہو رہا ہے, میں ان کو خود لے کے جانے کے لیے تیار ہوں. اسماعیل خان سے شروع ہو رہا ہے. جی دو چیزیں, دو ایشو سر. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ CM صاحب کو نقشے اور پورے ڈاکومنٹس جس میں کانٹریکٹ جو دو حکومتوں کے درمیان ہے وہ ہینڈ اوور کر چکے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو CM سے لینا چاہیے, CM سے پوچھنا چاہیے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مغربی روٹ پہ پراپر کام ہو رہا ہے. ان دونوں کا جواب جاوید صاحب, میں CPEC کو خود ڈیل کرتا ہوں. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس حوالے سے ریگولرلی آن بورڈ کرتا ہوں. میں نے تمام پارلیمانی پارٹیز کی لیڈر بشمول مسلم لیگ نون کی ان کے ساتھ میٹنگ کروائی. وہ اس میٹنگ میں بھی ہم نے اپنی سیریس کنسرن ان کے سامنے رکھی. اس کے ساتھ کچھ گورنر ہاؤس میں کچھ تیز الفاظ کا وہ صحیح ہے سر, وہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا. لیکن ایک سوال یہ جو انہوں نے نقطہ اٹھایا, اس کا جواب دیجئے, کیا CM کے پاس ڈاکومنٹس آئے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے جی سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ہم کہتے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان سے کہ آیا مغربی روٹ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی نا, نہیں قوم سن رہی ہے. جنوری میں جب میٹنگ ہوئی پشاور میں گورنر ہاؤس میں, میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے چیف منسٹر کو وہ دستاویزات دی ہیں. آپ آن اوتھ ڈینائی کریں, میں نے نہیں دی. میں کہتا ہوں کہ جو دستاویزات ہمیں چاہیے, ہمیں صرف ایک بات چاہیے, ون پوائنٹ, کہ مغربی روٹ اس کے بارے میں وضاحت کرے کہ یہ اکنامک کوریڈور ہے کہ نہیں. اور وہ ان ڈاکومنٹس میں شامل ہیں جو انہوں نے آپ کو ڈاکومنٹ دی, اس میں نہیں ہے وہ جی. یہ ہمیں ایکسپریس وے دے رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہم تو بچے نہیں ہے کوئی کہ ایکسپریس وے روڈ ہمیں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو روٹ ہے اکنامک کوریڈور ہے. اکنامک کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بن جائے. میں بتاتا ہوں, میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں وار کی وجہ سے پوری ہماری اکانومی تباہ برباد ہو گئی ہے, پورے ملک کی تباہ ہوئی ہے. جوید صاحب, کون سا صوبہ قائم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ آپ آ جائیں KPK میں, وہاں کی ساری انڈسٹریز تباہ برباد ہو گئی ہیں ساری. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہماری ساری انویسٹمنٹ اسلام آباد میں آ گئی ہے, پنجاب میں آ گئی ہے, لوگ دبئی چلے گئے ہیں کیونکہ وار کی وجہ سے کتنی زیادہ قربانی دی وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہم نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سر مطالبہ کیا, آپ اس ہائی وے کو, اس ایکسپریس وے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ایکسپریس وے نہیں چاہیے, ہمیں پورا اکنامک کوریڈور چاہیے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ 8 components, فائبرک آپٹک, سیکیورٹی زون, LNG سسٹم, ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن, اور اس میں ریلوے ٹریک, انڈسٹریل زون, یہ چاہیے تاکہ ہماری, کیونکہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, اگر آپ دوسرے صوبوں کو دے رہے ہیں تو ان کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی دوسرے صوبے کو دی جا رہی ہے اور ان کو نہیں دی جا رہی. جیسے میں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ابھی ہمارے پاس بجلی ہی نہیں ہے, نئے انڈسٹریل زون کون لگائے گا؟ جو اس وقت آپ کے پاس کارخانے لگے ہوئے ہیں, کسی صوبے میں انڈسٹریل زون نہیں لگ رہے, کسی نہیں. سر چاروں صوبوں کے اندر نہیں, میری بات سنا, کسی میں آپٹک, میری بات سنیں نا, جو آپٹک فائبر ہے خنجراب سے لے کے اسلام آباد تک بن رہا ہے اور وہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے گزر کر آ رہا ہے. پنجاب میں تو نہیں جا رہا, وہ انہی کے خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان سے ہو کر آ رہا ہے فائبر آپٹک, اور کہیں نہیں جا رہا. اسی طرح جو یہ ریلوے لائن کی بات کرتے ہیں, اس وقت صرف مین لائن جو کراچی سے پشاور ہے, جس کے اوپر 80% آپ کا ٹریفک, کارگو اور پیسنجر چلتا ہے, اور اس کے سگنلنگ سسٹم کی اور اس کے انفراسٹرکچر کی حالت ہوگی کہ آپ کے ٹرینوں کی رفتار 60 کلومیٹر تک آ گئی ہے. اسی کی ابھی اپ گریڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے کہ جو ہمارا کراچی پشاور کا مین لائن ہے, جس پہ 80% آپ کی کارگو اور پیسنجر چلتا ہے, اس کو اپ گریڈ کر کے اس کی سپیڈ 60 کلومیٹر سے 160 کلومیٹر کی جائے, اور وہ اس کے علاوہ پیک کا حصہ, جی اسی پیک کے تحت ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور منصوبہ نہیں ہے. اب انہوں نے کہا جی, میں بریک لینی سر, ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جب یہ سی پیک تکمیل کی طرف جائے گا تو خیبر پختونخوا کو بھی وہ تمام فیسلٹیز ملیں گی جو پنجاب سمیت باقی صوبوں کو ملیں گی؟ ایک چھوٹے بریک کو بریک کے بعد آپ سے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کیسے صاحب یہ فرمائیے کیسے صاحب کہ فرض کر لیجئے کہ اگر یہ وفاقی حکومت آپ کو گارنٹی کر دیتی ہے کہ جو سی پیک اس میں سارے صوبے ایکول ہوں گے, اگر پنجاب میں کوئی فیسلٹی لگ رہی ہے تو باقی تینوں صوبوں میں بھی ہوگی, اور یہ گارنٹی کرتے ہیں تو آپ اپنی ریٹ واپس لے لیں گے؟ بالکل, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, ہمیں کوئی کسی کے ساتھ, ہم اس ایشو پہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کا سوال ہے. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس مینڈیٹ کے خاطر ہم اپنے لوگوں کی لیے ہر حد تک جائیں گے.
میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، یہ اس کو پورا کرے، اس کے بارے نوٹیفیکیشن دے، یہ کمٹمنٹ دے، ہم بالکل ریٹ واپس لینے کے لیے یہ تو بہت آسان کام ہے، کوئی ایشو نہیں، آپ نے صرف گارنٹی کرنی ہے کہ ان کا صوبہ پیچھے نہیں رہے گا، جو پنجاب میں فیسلٹیز ہوں گی وہ ان کے صوبے کے پاس بھی ہوگی، تو مسئلہ ختم ہو گیا سر۔ اگر آپ ہمارا ویژن 2025 ڈاکومنٹ پڑھیں، اس میں ہم انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی بھی علاقہ پیچھے رہ جائے اور کسی ایک علاقے کا جزیرہ بنائے تو وہ ترقی دیر پا نہیں ہو سکتی، جب تک کہ سب اس ترقی میں شامل نہ ہو وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ خصوصی طور پہ بلوچستان اور کے پی کی ترقی پہ توجہ دیتی ہے، اور ابھی انہوں نے کہا کہ بجلی کا منصوبوں کا میں ان کو بھی بتا سکتا ہوں، ان کے جو صوبے کے اندر اس وقت جو پی ایس ڈی پی کے اندر ہائیڈل پروجیکٹ شامل ہیں، اس میں تربیلا 5 ہے، وارسک ہے، کیال خوڑ ہے، گولن گول ہے، شادی کور ہے، کرم تنگی ہے، داسو ہے، دیامیر بادشاہ ہے، منڈا ڈیم ہے، یہ سارے چترال کے منصوبے اس میں شامل ہیں ہائیڈل کے۔ 13 منصوبے ہم نے یونیورسٹیز کے پی ایس ڈی پی سے فنڈنگ کی ہے، اس میں آئی ایم ایس ہے پشاور کا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، کوہاٹ یونیورسٹی، خیبر میڈیکل کالج میں 1 ارب روپے کا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بن رہا ہے، سوات یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی اپ گریڈیشن ہے، سوابی کی یونیورسٹی کی اپ گریڈیشن ہے، اسلامیہ کالج پشاور میں 1.25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہم دے رہے ہیں وہاں پہ، مالاکنڈ میں، مانسیرا میں، دیر میں، پشاور میں، اس کے بعد میں ان کو ہر لحاظ سے جس طرح ان کی تسلی ہو، یہ حکومت کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک کے پی کے ساتھ نہیں روا رکھا جائے گا۔ یہ اسی طرح سی پیک میں شامل ہے جیسے کوئی اور صوبہ شامل ہے، جو انڈسٹریل زون دیگر صوبوں میں قائم ہوں گے وہی کے پی کے اندر قائم ہوگا، جس طرح کی جو انفراسٹرکچر پنجاب میں ہوگا، انفراسٹرکچر میں ہوگا وہ ادھر کے پی میں بھی ہوگا، جو فیسلٹیز پنجاب میں ہوں گی وہ بالکل بالکل۔ اور میں آپ کو دوسری بات یہ بھی بتاؤں، دیکھیے کے پی اور بلوچستان پرنسپل بینیفیشریز ہوں گے، چونکہ سی پیک کے ذریعے پاکستان سینٹرل ایشیا سے انٹیگریٹ کرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سینٹرل ایشیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ہے تو کیا پنجاب سے اور سندھ سے کوئی پل بنا کے اوپر سے چلے جائیں گے؟ فرنٹ لائن پروونس تو یہ ہے۔ یہ تو ایشو ختم ہو گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں آپ کو، اور اب یہ ریکارڈڈ ہے، ابھی ریکارڈڈ ہے، آپ اس جگہ پہ کام آئے میں گا۔ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں آپ کو تھوڑا ڈیٹا آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہماری پارٹی پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑی پنجاب کے ساتھ ہماری پنجاب ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم کوئی صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل پنجاب میں بھی ڈیولپمنٹ ہو اور ہمارے صوبے میں بھی ہو، تمام صوبوں میں ایکول رائٹس ہوں، ہر ایک کو ایکول شیئر ملے۔ لیکن میں صرف ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ریویو سے پھر جو ہے نا یہ وفاق کے خلاف سازش ہوتی ہے، یہ سالمیت پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پڑتا ہے۔ میں بتا پنجاب میں اس وقت ہے 176 منصوبے، 176 صوبے وفاق نے شروع کیے ہیں، جو سی پیک کے تھرو انہوں نے کیے، 176 ہے، سندھ میں ہے 103، کے پی کے میں صرف 19 اور بلوچستان میں 8 اور اس وقت جو ہے اسلام آباد میں 6۔ یہ بتائیں کہ یہ سورس کیا ہے آپ کے منصوبوں کا، یہ کہاں سے نکالے آپ؟ میرے بھائی ٹوٹل منصوبے 50 نہیں ہوں گے سی پیک کے، آپ نے 100 منصوبے کہاں سے نکال لیے ہیں؟ دیکھیں نا آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے کوئی، یہ کون کر رہا ہے؟ سی پیک کے جو منصوبے ہیں میرے پاس آپ کے وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے اپنی ڈپارٹمنٹ میں، وہ ڈاکومنٹ میں یہ سارا سورس اس کا آپ بتائیں نا کتنے منصوبے گنائے آپ نے؟ میں نے آپ کو 176 پنجاب، 103 سندھ، کے پی کے 19، بلوچستان 8، اسلام آباد 6۔ آپ اندازہ کریں یہ کوئی سیدھے میرا خیال ہے یہ آج آپ کی میٹنگ 300 منصوبے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ 300 منصوبے 50 بھی نہیں ہوں گے۔ 176 منصوبے کون کون سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بتایا یہ آج ان کی میٹنگ ہوئی آج، اور آج اس کی میٹنگ منٹس میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ کون سی دکھائیں؟ کون سی کس چیز کے منٹس ہیں یہ؟ مطلب آج کی میں نے صرف وفاق کے منٹس ہیں۔ یہ باپ ذرا نہیں یہ کیمرہ کر کے دکھائیں ذرا، یہ ہماری میٹنگ کے جو منٹس دے رہے ہیں یار، یہ کیمرہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ذرا؟ نہیں میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ کیمرہ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا پی این ڈی ہے، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ آپ ہی کی حکومت کی پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے۔ دیکھیں نا برائے مہربانی ایسے نہ کریں، یہ اوپر دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ آف، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے آپ بتائیں، مجھے دے دیں، یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ہے، یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اوپر پڑے نا، یہ آپ کا پی این ڈی ہمارا نہیں ہے، آپ کا آپ ہی نہیں۔ آج کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارا فائنانس منسٹر شریک ہوا ہے، اور اس نے جو آج آپ کی
टेक्निक जो मीटिंग हुई उसमें सारे डिटेल हुए डिस्कशन हुए। अब देखिए सर, मैं सर आपसे सवाल करता हूं कि अगर फर्ज करें ये गारंटी कर रहे हैं कि आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, पैरिटी होगी तमाम सूबों के साथ, जो पंजाब में फैसिलिटीज होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में होगा वही खैबर पख्तूनख्वा में होगा, तो इशू तो खत्म हो गया साहब। सिंपल नोटिफिकेशन कर ले, ये नोटिफिकेशन करे एक लेटर मगरबी रूट ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और इकोनॉमिक कॉरिडोर का हम मकसद लेंगे 8 कंपोनेंट्स जो इक्वल, अगर फर्ज करें पीछे 6 हैं तो आपके 8 कैसे हो जाएंगे? मैं बताता हूँ ना, आपने बताया ये कहते हैं, आपने बताया नहीं, आपने बताया कि कौन कौन से मंसूबे हो, कितनी कितनी फंड। मेरा सवाल सर, जो सारी सड़क जो होगी ना, जो पूरी राहदारी है एक जैसी होगी, सिंपल, वेलकम बिल्कुल। अब आप सर इनको नोटिफिकेशन करेंगे आप? इंशाल्लाह इनको तहरीरी तौर पे बता देंगे कि किसी किस्म का कोई इनसे इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। दे विल बी एट पार, एवरीथिंग विल बी सेम, हर सूबा हमारे लिए बराबर है। और दूसरी चीज देखिए, एक बात मैं इनको फिर अदब से कहूंगा, फॉरेन, आप पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये चीजें खुद से बना सके। हम चाइना से सरमायाकारी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चीन जो हमारा सबसे दोस्त मुल्क है, उससे हमने सरमायाकारी भी लेनी है, और उसके सफीर को हम झूठा भी कहें, उनके खिलाफ हम अदालतों में मुकदमे भी करें, और फिर कहें जी चीन हमारी मदद करे। देखिए, मैं अदब से ये कहूंगा कि कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन के साथ नहीं आती। जिस इलाके में लिटिगेशन होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां से भाग जाती है। ये मुकदमा अगर इन्होंने किया, हमें उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को पहुंचेगा। और हमारी एक ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, उसमें पीटीआई के नुमाइंदे हैं, केपी के नुमाइंदे हैं, चारों सूबों के लोग हैं। अगर आपको कोई शिकायत है, उसका तरीका यह है कि आप पार्लिमानी कमेटी में कह रहे हैं कि आपने एक नोटिफिकेशन करना है, आपने सिर्फ एक लेटर लिखना है इनको, जिसमें आपने गारंटी करनी है कि इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं, मैं इनको सुबह वापस ले लेंगे, ये बिल्कुल लिखे। और इस पे हमने तय किया है कि जितनी भी देखें इस वक्त ये सर, ये आपको मिसलीड कौन कर रहा है? इनका ख्याल ये बिल्कुल देखे, हम बच्चे नहीं है जावेद साहब। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 20 साल पीटीआई में गुजारे, मैं तकरीबन 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। एक एक चीज को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और एक प्रॉपर मशावरे से गुजारते हैं। हम किसी सूबे के खिलाफ नहीं है, ना हम इसकी वजह से पॉलिटिक्स का हम समझते हैं कि एक ऐसा साहब मुझे थोड़ा मैं बिल्कुल ये आपके साथ कैटेगरी, मैंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने खुद सारा मंसूबा पढ़ा है, सारा मंसूबा पढ़ा, इनको पता है कि मैं उनके साथ रेगुलर डिस्कशन में रहता हूं। जितने पार्लिमानी पार्टी लीडर्स हैं, मैंने उसके साथ मीटिंग में होती है, और उसके साथ भी हमारी मीटिंग होती है। लेकिन सर, जब आप आज पिटीशन के लिए गए तो कोई सियासी जमात आपके साथ नहीं खड़ी थी। वो तमाम लोग जो आपके कोलिशन पार्टनर में से जमात इस्लामी, वो आपके साथ नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पे चले, इनकी तो वफाकी हुकूमत भी है, वो आपके साथ नहीं गए। JUI वो आपके साथ नहीं गए, ANP आपके साथ, ये सब कंसर्न शो करते रहे हैं। लेकिन जब पिटीशन की बारी आई तो आप अकेले हैं, फिर सोलो फ्लाइट। मैं इस तरह नहीं हुआ जी। जो ये हम पिटीशन दाखिल कर रहे थे, मैंने प्रॉपर मीटिंग की, इसमें मैंने एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी लॉ और नहीं आया ना आपके साथ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आए, सबने मुत्तफिका फैसला किया। हुआ क्या, सर साथ क्यों नहीं गए? साथ इसलिए नहीं गए कि इसमें हमारे वकील ने कहा कि चूंकि इसमें 5 करारदादें पास हो चुकी है, और बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं अपनी उसकी रेजोल्यूशंस के लिए फाइट करूं, उसके लिए जो भी फाइट जो भी। देखिए, असफंद यार वली साहब का बयान बड़ा खौफनाक है इस मामले में। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, वो एक इंतशार फैलाना चाहते हैं इन किस्म के। इस पिटीशन के बारे में उनका ये ख्याल है। तो अब ये फरमाइएगा कि जब आपके साथी, आपके आज जलसे में कहा उन्होंने, अगर आप कहेंगे तो हम निकाल के आपको दिखा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। अब इसका मसला यह है कि जब आपके साथी आपके साथ नहीं चल रहे, वो तमाम लोग जिनका कंसर्न है कि CPAC जो है उसमें खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा जा रहा है, जब वो आपका साथ नहीं देते, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सोलो फ्लाइट चल रही है। वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स होगी। हमें सूबी ने मैंडेट दिया है, हम अपने सूबी के हुकूक के लिए किसी सूरत में न पीछे हटेंगे, न ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि अपनी आवाम की राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ये हमारी राइट है। और अगर असफंद यार खान ने तो ये भी कहा था कि अगर CPAC के हवाले से इमरान खान दर न दे तो मैं खुद इसमें बैठूंगा। मुझे पता नहीं है कि जब वक्त आया पिटीशन का तो वो आपके साथ, मुझे अफसोस है इस बात पे, मुझे अफसोस है कि उसको अच्छा, दूसरी बात कंसर्न था, जमात इस्लामी उसका कंसर्न है, वो आपकी कोलिशन पार्टनर भी है। साहब, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कौमी वतन पार्टी जो है वो आपकी अपनी कोलिशन पार्टनर, ANP ने बाकायदा एहतजाजी तहरीक शुरू की। स्वाभी उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा किया।
مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے اگر پولیٹیکل کوئی سکورنگ کے لیے کوئی ایسی کسی بات کی ہو, آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور آپ سے ایک دوبارہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں کہ کیا ہم ان کو مل کر بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے, اور یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے صوبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے. چھوٹے بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایسے صاحب دیکھیے, آپ ہے وفاق, آپ ہے بڑے بھائی, اور تمام صوبوں کے اوپر ان کو کنونس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو اپنا موقف بتانا آپ کی ذمہ داری, ان کو لے کے چلنا, ساتھ لے کے چلنا آپ کی. اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, ہم نے تو بار بار کوشش کی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جنوری میں ان کے پاس گئے, پھر یہ لوگ کئی دفعہ ہمارے پاس آئے, مئی 11 کو یہ پھر تشریف لائے, اور ہم نے 3 گھنٹے بیٹھ کے ایک ایک نقطے پہ بات چیت کی, اور مکمل اتفاق رائے کے بعد اٹھے. ان کی کچھ تجاویز تھیں, جیسے میں نے کہا پی ایس ڈی پی پہ انہوں نے کہا کہ انڈس ہائی وے کی بری حالت ہے, اور اس پر ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے پی ایس ڈی پی کے اندر دونوں منصوبے شامل کیے ہوئے ہیں. ایک ڈیولائزیشن کا جو حصہ 140 کلومیٹر کا رہتا ہے اسے شامل کیا ہوا ہے, دوسرا اس کی اپ گریڈیشن کا, اور اس کے اوپر اب کام شروع ہو گیا ہے, NHA اس پہ کام کر رہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو ویسٹرن روٹ بنا ہے نیا ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان اور انڈس ہائی وے, اس کے درمیان ایک لنک ہونا چاہیے. کوہاٹ سے جنڈ تک ایک نئی سڑک آپ پی ایس ڈی پی میں شامل کر دیں, وہ ہم نے شامل کر دی. اسی طرح جو بھی ان کی تجاویز تھیں ان پر ہم نے منوان عمل کرتے ہوئے سب پی ایس ڈی پی میں شامل کر دی, اور یہ مکمل اتفاق کے ساتھ گئے. میں بتاتا ہوں نا, 29 اگست کو پہلی مرتبہ صوبہ وفاق کے خلاف کورٹ میں گیا. 29 اگست, یہ بھی کل کی بات ہے, چیف منسٹر صاحب سی پیک سمٹ میں تشریف لائے, اور اگر میں آپ کو ان کی تقریر ان کے ویب سائٹ پہ ہے, سی ایم ہاؤس کی بھی اور پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, انہوں نے کہا کہ میں 2 ٹوک انداز میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مکمل طور پہ سی پیک کے ساتھ ہیں اور کوئی اس میں ہمیں تحفظ نہیں. اچھا, ایشو کیا ہے مجھے نہیں پتا یکا یک, لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا فرض ہے, میں ان کے پاس 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ جانے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے, ہم اسے ٹھیک بھی کریں گے. اگر کسی جگہ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم اس کو دور بھی کریں گے. لیکن یہ ایک قومی منصوبہ ہے. ہمیں دیکھیے, میں ایک بات سن لیں نا, میری بات سن لیں, یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے کہ یہ صدیوں میں ایک دفعہ موقع آتا ہے, اور بہت سے دشمن اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ تنازع کھڑا کریں اور چین دائیں بائیں سے پھر تنگ آ کے نکل جائے اور ہم اسی طرح رہ جائیں. دشمنوں کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں. نہیں, ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ وہ کام جو دشمن چاہتا ہے ہم نہ کریں. دیکھیے, اگر ان کو اعتراض ہے, میں نے پہلے کہا پارلیمانی کمیٹی انہی کے اے پی سی کے قرارداد پہ بنی, اے پی سی میں کہا گیا کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے, وہ اس کی نگرانی کرے. اس میں ان کے نمائندے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, سب صوبوں کے بھی ہیں, وہاں پہ انہیں لانی چاہیے اگر انہیں کوئی شکایت ہے. وہاں پہ ان کی اسمبلی کیوں نہیں جاتے؟ خیبر پختونخوا میں تیار ہوں, بلائیں, میں بالکل ویلکم کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ایک پراپر ایک کمٹمنٹ ہو, اور وہ ریٹن میں ہو. نہیں, وہ تو کر چکے ہیں نا, وہ تو بات اسی کی ہے. دوسری بات یہ, میں نے ابھی انہوں نے ایسا یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو ریٹ ہے آپ کا ذاتی ہے, ذاتی ریٹ ہے یا میں تھوڑا وضاحت کروں جی. ایک بات کا احسان صاحب نے کہا بجلی کے اتنے پروجیکٹ جا رہے ہیں, یہ جو اس وقت جو میں ایک منٹ سے ایک تصحیح کر دوں, جو شادی کو ہو رہا ہے یہ غالباً بلوچستان میں ہے, جو ایک میں نے انہوں نے کہا. اچھا, اس وقت پنجاب میں جو بن رہے ہیں جو 5785 میگا واٹ, یہ سندھ میں بن رہے ہیں 5630 میگا واٹ سی پیک کا, اور بلوچستان میں ہے 2940 میگا واٹ, آزاد کشمیر میں 1820 میگا واٹ, اور خیبر پختونخوا میں 780 میگا واٹ. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ان کی ریکارڈ کے سارے کچھ ہے. مجھے بتائیں, یہ جو سب سے زیادہ آپ کے پاس جو سب سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا, اگر فرض کیجئے پنجاب کی آبادی 11 کروڑ ہے. دیکھیں, میں اس میں مجھے آپ تھوڑا کائنڈلی اگر بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں, یہ بنا رہے ہیں ادھر کوئلے سے, پوری دنیا میں انوائرمنٹل پولوشن کوئلے سے بن رہی ہے, پوری دنیا کوئلے کا نظام ختم کر رہے ہیں, اور یہ اس وقت اس کو پھر کوئلے میں بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہے واٹر کے, ہمارے ملکانڈ میں, ہمارے فاٹا میں بہت زیادہ پانی ہے. یہ فرمائیے سر کہ ہمارے پاس 4 انہوں نے ایک اہم بات کی, اس کی تصحیح ایک منٹ ضروری ہے. دیکھیے, انرجی کے 35 ارب ڈالر کے منصوبے سب آئی پی پی موڈ میں ہے, وہ حکومت نے فیصلہ نہیں کیا, وہ سرمایہ کاروں نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انرجی کے اندر ہم نے خاص طور پہ یہ کوشش کی
نہیں یہ ذاتی طور پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیا چیز یہ کریں جو ہے فائنینسنگ لائیں جا کے لگائیں گے. ایک کام کریں. اچھا ایک میں مکمل کر دوں. اب ہم نے جو ایک میں میری بات سنیں, ہم نے جو اس کے تحت کوشش کی جو چائنا کے ساتھ جو کوئلے کی بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے. دنیا بھر میں انرجی مینجمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ آپ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. اگر آپ کا ہائیڈل کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہوگا, 2 سال ڈراؤٹ کے آئیں گے, آپ فارغ ہو جائیں گے. اگر آپ کا تیل پہ زیادہ انحصار ہوگا, تیل $100 پہ جائے گا, آپ فارغ ہو جائیں گے. ہمیں کوئلے کے اوپر اس لیے جانے کی ضرورت تھی کہ ہم 1% سے بھی کم بجلی کوئلے سے پیدا کرتے تھے. یہ ایک سستا اور ہمارے پاس تھار کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان میں زیادہ انرجی کے پروجیکٹ لگے ہیں. اصلا یہ فرمائیے گا, یہ جو ریٹ پٹیشن ہے آپ کی ذاتی ریٹ پٹیشن ہے, یہ اسمبلی اسپیکر اسمبلی کی ریٹ پٹیشن ہے, یہ پارٹی کی پٹیشن ہے, یہ پورے صوبے کی پٹیشن؟ یہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر کے پی کے اسمبلی کی پٹیشن ہے, اور 5 قراردادوں کی بنیاد پہ ہے. 5 قراردادوں کی بنیاد پوری اسمبلی آپ کے ساتھ, پوری اسمبلی میرے ساتھ ہے. پارٹی کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ؟ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام پارٹی جو پارٹی آنا چاہے, ابھی پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پارلیمانی پارٹی, ہر پارلیمانی پارٹی الگ الگ ریٹ وہ داخل کرا دے. میں ایک احسان صاحب نے تو بڑی وہ تفصیلی باتیں کی ہیں. میں کسی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم وفاقی پارٹی ہیں اور ہم وفاق پہ یقین رکھتے ہیں, اور پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کریں گے جس پہ پاکستان کو پشیمانی ہو. پاکستان ہم ہے اور ہم پاکستان ہے. پاکستان صرف ایک صوبے کا نام نہیں ہے, پاکستان سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اکائیاں کو ایکول ٹریٹ کیا جائے, ایکول شیئر دیا جائے. ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں. زیادہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ختم ہو گیا. لیکن آپ یہ مقدمہ واپس لیں, چونکہ اس سے آپ کے اپنے صوبے کا امیج خراب ہوگا انٹرنیشنل انویسٹر کو. سر وہ تو ایک لیٹر لکھیں گے نا, آپ کر دیں گے. انہوں نے کمٹمنٹ دے دے, ایک کمٹمنٹ میں صرف جو ہمارے ریزولوشن میں کہ مغربی روٹ جو ہے نا یہ اکنامک کوریڈور, اکنامک کوریڈور یہ کنسیڈر کرے کہ اکنامک کوریڈور ہے. اوکے خواجہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.